अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनम तारिक और आप मुझे देख रहे हैं डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज से। प्रोग्राम है टाइप 1 डायबिटिक्स के साथ ज़िंदगी बेहतरीन है। हस्बे मामूल हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती है डॉक्टर सुमैया शबीर, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू बहुत ही ख़ास और मुनफरिद है। ख़वातीन के अंदर जैसे कि हम जान रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। तो आज डॉक्टर सुमैया शबीर इस बात पे गुफ्तगू पे रोशनी डालेंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस का और ज़ियाबतीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जी डॉक्टर सुमैया, नाज़रीन को बताइएगा कि PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है क्या, जिसे कि आम ज़बान में लोग पानी वाली थैलियाँ कहते हैं। तो आप नाज़रीन को बताइएगा कि PCOS है क्या। जी थैंक यू मिस अनम। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये बहुत कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान में। मेरे पास डायबिटीज़ के साथ और साथ में हार्मोनल मसाइल के साथ पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। ख़वातीन के मसले मसाइल ये बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा PCOS के बारे में, इसका बैकग्राउंड, इसके थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगी ख़वातीन को। PCOS जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम करने के लिए कुछ कीमियाई मादे जो है वो कुछ गदूद होते हैं हमारे पूरे जिस्म में मुख्तलिफ, जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। जिस तरह गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है, इसी तरह जो है वो हमारे दिमाग के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जो जिस्म की फंक्शनैलिटी को, हमारे जिस्म के रोज़मर्रा के कामों को कोऑर्डिनेट करते हैं। उनमें जो हमारे बच्चा पैदा करने की जो एज़ा होते हैं, यूट्रस है, ओवरीज़ हैं, उनको इफ़ेक्ट करने वाले जो कीमियाई मादे होते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं। तो उनमें कोई इम्बैलेंस आ जाए, उनमें कोई रेगुलरिटी में कोई मसला आ जाए तो औरतों में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज़ जो हैं वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं। यहाँ ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का लफ्ज़ी मतलब है कि मुख्तलिफ बहुत सारी सिस्ट हों ओवरीज़ में। ये एक मिज़नोमर है। मिज़नोमर का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ओवरीज़ के अंदर अल्ट्रासाउंड पे आपको सिस्ट मिले, सिस्ट हो। सिस्ट हो सकती है पॉलीसिस्टिक वुमेन में, जिस औरत की ओवरीज पॉलीसिस्टिक वाली हैं उसमें सिस्ट हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो उनमें जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं और ओवरीज़ में रेगुलरली ख़वातीन के अंदर हर महीने एग रिलीज़ करने की, अंडा पैदा करने की सलाहियत जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है बेसिकली। तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। तो बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस है ओवरऑल, जिसकी वजह से ये आता है। और ये एक पूरा सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि जिसमें कोई एक डिसऑर्डर ना हो, जिसमें और 2-3 चीज़ें उसमें ऐड हों, कंबाइंड हो। तो इसमें सिंड्रोम में और भी चीज़ें हैं, जिस तरह ज़ियाबतीस भी इसमें आती है, हाई कोलेस्ट्रॉल आता है और हाई ब्लड प्रेशर आता है। नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसकी अलामात जो बहुत ज़्यादा, जैसे और बच्चियाँ बढ़ती जाती हैं, उनको पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन होती जाती है, तो साथ साथ क्या क्या अलामात ऐसी आ सकती हैं कि उन्हें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके चेक करवाना चाहिए। जी मिस अनम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। PCOS वुमेन हमारे पास मेजॉरिटी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उनका मसला क्या है, लेकिन जो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है, कॉमन अलामत है जिससे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो माहवारी का इर्रेगुलर हो जाना। यानी कि पीरियड्स जो है वो हमारी ख़वातीन में रेगुलर नहीं होते, टाइम पर नहीं आते, लंबा प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, इवन 35 दिन से ऊपर चल जाना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ख़वातीन को अपनी पीरियड्स का अंदाज़ा ही नहीं होता, प्रेडिक्ट नहीं होता कि मुझे किस टाइम पीरियड्स होंगे, या पीरियड्स का साल में 12 महीने हैं तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स 9 से कम हो जाना। तो मेजर सिम्टम ये होती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये क्या मसला है। पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है सबसे कॉमन,
دوسرے نمبر پر پیشنٹس جو ہیں ان کو اگر تو ریپروڈکٹیو پیشنٹس پریگننسی چاہ رہے ہیں, شادی شدہ خواتین ہیں, وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں, اس کا ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو ان کا اووریز کا جو ہے وہ انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, irregularities اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے حمل ہونا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ مسائل بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ خواتین ہمارے پاس چہرے پر غیر ضروری بالوں کا آنا, جسم پر غیر ضروری بالوں کا آنا, ایسے مسائل کے ساتھ بھی آتی ہیں, یا موٹاپا بہت زیادہ ہونا, ڈیفیکلٹ ٹو لوز ویٹ لوز کرنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے, یا جو ہے وہ سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. اس میں یہ مینشن کروں گی کہ عورتوں میں بالوں کا جو مسائل ہیں وہ مردانہ پیٹرن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پی سی او ایس میں مردانہ ہارمونز خواتین میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے خواتین میں مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت کم ان کی مقدار ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہارمونل امبیلنس جب ہوتا ہے نا, بے ضابطگیاں ہوتی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے مردانہ ہارمونز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ریسرچز کیا بتاتی ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کہ کیا وجہ بن گئی ہے کہ ہارمونل امبیلنس فیمیل کے اندر, فیمیل کا ایسٹروجن لیول کم ہو گیا اور میل کے ہارمون زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاں, بیسیکلی اس میں کاز کی اگر آپ بات کریں وجوہات کیا ہیں تو اس میں کچھ کلیئر نہیں ہے. ابھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اس کی زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جینیٹکس میں ہے, وراثتی ہے. کسی بچی کی والدہ کو یا اس کی بہن کو اگر پی سی او ایس کا مسئلہ ہے, ہارمونل امبیلنسز کا سامنا ہے, تو اس میں بچی میں بھی ہونے کا رسک ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موٹاپا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کامن ہوتا جا رہا ہے, اوبیسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس, یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر, جیسے میں نے پہلے پروگرامز میں بھی انسولین پہ کافی بات ہوئی ہے کہ انسولین ہمارا لبلبا پیدا کرتا ہے ہماری شوگر کے لیے. ہمارے جسم کے اندر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے جو شوگر بنتی ہے اس کو زود ہضم کرنے کے لیے خلیوں کے اندر انسولین کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ لبلبا پیدا کرتا ہے. تو انسولین جب اپنا کام نہیں کر پا رہی ہوتی, انسولین ریزسٹنس اس کو کہتے ہیں, وہ موٹے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لبلبے کو یہ سگنل آتا ہے کہ انسولین استعمال نہیں ہو رہی, کام نہیں کر رہی, انسولین کی کمی ہے, تو لبلبا اور انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جسم میں انسولین کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے ہوئے انسولین کے لیولز بھی پی سی او ایس کی ایک وجہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ موٹاپا اٹ سیلف اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہیں, ان پہ ابھی مزید کام ہو رہا ہے, تو لیٹس سی آگے کیا ریسرچز میں آتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کلینک میں, تو آپ سب سے زیادہ پہلے کون سا ٹیسٹ پریفر کرتی ہیں کہ پی سی او ایس کے پیشنٹ کی تشخیص آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے؟ کیونکہ ڈائبٹیز اور اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. ہم ناظرین کو یہ بات میں بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کا اور پی سی او ایس کا کیسا تعلق ہے, لیکن تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے. تشخیص کے لیے اس کا کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک یہ ٹیسٹ کیا اور پی سی او ایس کی تشخیص ہوگی. اس میں ہمیں پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہوتی ہے, ایگزامینیشن میں مریض کا ہم ایگزامن کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. بیسیکلی مریض کی ہم نے ہسٹری میں جو کچھ سوال ہوتے ہیں, جس میں نے ابھی علامات میں ذکر کیا کہ مریض کو جو ہے نا وہ پیریڈز کی irregularity, ماہواری کی کا irregular ہو جانا, یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک علامت پی سی او ایس کی ہے, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. اس طرح کے ماہواری کے مسائل اور جسم پر ایکسیسو بہت زیادہ بال آ جانا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماہواری میں تکلیف بہت زیادہ رہتی ہو لڑکیوں کو. اس پہ میں آگے بات کرتی ہوں. ابھی میں اس بات پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مریض کے جو ہے نا وہ جسم پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ والے اگر علامات بتائے, چہرے پر بال آنا, جو مردانہ پیٹرن ہے, مردوں میں جس طرح داڑھی ہوتی ہے اس طرح فیمیل میں چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں. اور مردوں میں جو بالڈنس ہوتی ہے, گنج پن ہوتا ہے مردانہ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائڈوں پہ بال ہوتے ہیں, فرنٹ جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عورتوں میں پی سی او ایس وومن میں ہارمونل بے ضابطگیوں میں فرنٹ میں جو ہیئر لائن ہے وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے, بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ والی علامات آئیں, اس کے ساتھ پیریڈز کی بے ضابطگیاں ہوں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مریض کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجتے ہیں, اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرے.
تو پیلوک الٹرا ساؤنڈ میں ہم پھر اووریز کا دیکھتے ہیں اور یوٹرس کی اندر والی لائننگ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں پیریڈز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سال میں 12 پیریڈز ہونے چاہیے تو اس میں 9 سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو یوٹرس ہے اس کی اندر کی لائننگ جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی تھکنیس جو ہے وہ ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں۔ تو جہاں ابھی آپ نے پین کا ذکر کیا، ہاں پی سی او ایس میں پیریڈز کا پینفل ہونا بھی ایک علامت ہے، لیکن یہ لیس کامن ہے، یہ اتنی کامن نہیں ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ پہ مریض کی اووریز ایسی ہیں جو پی سی او ایس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا جسم پہ بالوں کا مسائل ہیں اور مریض جو ہے وہ ماہواری تکلیف دہ کی کمپلینٹ کر رہی ہے، تو ہم ایک دفعہ اس کو اینڈومیٹریوسس ایک اور بیماری ہے جو کہ پی سی او ایس کے ساتھ آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک الگ سے ٹیشو جو ہے وہ یوٹرس کا ٹیشو یوٹرس سے باہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب مریض کو ماہواری آتی ہے تو پین ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہم مریض کو ایک دفعہ ایویلیویٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پی سی او ایس میں بھی پین ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پی سی اوز کے اندر، جیسے پی سی اوز میں مبتلا خواتین کے اندر آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ حمل ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ انڈا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے حمل ٹھہرتا نہیں، اور بعض اوقات کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ ان کو کنسیو کرنے میں بہت مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ ایسا آئے تو پھر اس میں آپ کیا کرتے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے آپ اس کو پرسکرائب کریں گی؟ مس انم، اس میں پی سی او ایس کا ٹریٹمنٹ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویریشن ہے، پیشنٹ کی سمٹمز اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات، جس طرح پہلے پروگرام میں ذیابیطس کے حوالے سے ہم نے جتنی باتیں کی کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، اپنی طرز زندگی چینج کرنا، اپنی ڈائٹ چینج کرنا، کلین ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ڈائٹ امپروو کرنا، اپنی ایکسرسائز کرنا، یہ سارا کچھ پی سی او ایس میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، علاج مین پی سی او ایس کا علاج جو ہے، کچھ گائنیکولوجسٹ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پی سی او ایس از نتھنگ ایکسیپٹ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن۔ اس کو میں عام زبان میں اگر بات کروں تو پی سی او ایس جو ہے وہ صرف طرز زندگی تبدیل کرنے کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا علاج اس کو لنک کرتے ہیں۔ جی بالکل، طرز زندگی کا، جی بالکل۔ اس میں جو ہے وہ میں ساتھ میں سمجھانے کے لیے مریضوں کو ان کی اویئرنیس کے لیے بات کروں گی کہ پی سی او ایس میں ذیابیطس کیسے ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو جب ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے تو مریضوں کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ اس میں پی سی او ایس میں یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کے وجوہات میں یہ بات کی کہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، انسولین صحیح طرح کام نہیں کر رہی ہوتی، انسولین لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ذیابیطس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے موٹاپے کی وجہ سے۔ لیکن اس میں ہائی انسولین کی وجہ سے پی سی او ایس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پی سی او ایس کی وجہ سے بھی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم جو خواتین ہیں جن میں جینیٹکس کی وجہ سے یا ہارمونل جیسی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اووریز پولیسسٹک ہوتی ہیں، تو اووریز بھی کچھ انسولین لائک مواد پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کا جو نیچرل انسولین ہے اس کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو ذیابیطس ہونے کا رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی وومن جن کو ماہواری کی بے ضابطگیاں ہوں، ارریگولیرٹیز ہوں، جسم پر بال ہوں، ان کو جب ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ان کو ہم ڈاکٹرز ان کا HbA1c کرا لیتے ہیں، شوگر کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تاکہ ان کا ہم ذیابیطس بھی چیک کر لیں کہ ان کو آیا ان کے جسم میں انسولین لیولز ہائی ہو رہے ہوں گے یا ویٹ ان کا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو ذیابیطس ہو سکتی ہے، تو ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ موسٹلی ایسے وومن پری ڈائبٹیز، جس کو ہم امپیئر ڈائبٹیز کہتے ہیں، جن میں مکمل ابھی ذیابیطس ہوئی نہیں ہوتی، بالکل ان کا میٹابولزم ابھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس سچویشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان وومن کو گلوکوفیج یا میٹفارمن، جو ہم ذیابیطس میں دوائی دیتے ہیں، جو پیشنٹس کو یا عام عوام کو اس کی بہت اویئرنیس ہوگی آلریڈی، جو خاص طور پر ذیابیطس کے مریض ہیں، تو میٹفارمن دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مریض کی انسولین ریزسٹنس کو کم کیا جائے، جو اگر وہ امپیئرڈ، اس کی شوگر امپیئرڈ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے، یا موٹاپے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے، یا موٹاپا لوز کرنے کے لیے، ویٹ لوز کرنے میں بھی میٹفارمن ہیلپ کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، انسولین لیولز لو ہوں گے، موٹاپا کم ہوگا، تو اووریز اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اووریز مریضوں کی اوویولیشن یعنی انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت امپروو کر جاتی ہے۔ اور ٹریٹمنٹ کی اگر میں بات کروں
کروں تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں سب سے پہلا گول ویٹ لاس. پی سی او ایس وومن اگر ویٹ لوز کریں, کم پرسنٹیج لوز کریں, ایون 5%, جتنا ان کا ویٹ ہے اس کا صرف 5% اگر لوز کریں تو ان کا انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اووریز کا فنکشن امپروو کر جاتا ہے, اور اس کی امپروومنٹ سے پیشنٹس کے پیریڈز ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور حمل ٹھہرنے کی صلاحیت بھی امپروو کر جاتی ہے. تو اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پیشنٹ کی اپنے کنسرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت میرے پاس ایک مریض آیا ہے, اس کا کیا کنسرن ہے. فار ایگزامپل ایک ان میرڈ بچی میرے پاس آئی ہے, اس کا کنسرن اس وقت حمل نہیں ہے, پریگننسی نہیں ہے, اس کا کنسرن ہے جی کہ میرے جسم پہ بال آ رہے ہیں, مجھے عام جو ہے وہ اسکول جانے میں یا کالج جانے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کاسمیٹک ریزن ہے, چہرے پر بال آ رہے ہیں, یا میرے سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, یا میرے جسم پر غیر ضروری بال آ رہے ہیں. جسم پر غیر ضروری بالوں کا جو ہے وہ میں بتاؤں کہ وہ ناف کے ارد گرد بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, تھائز کے اندر کی طرف بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور چھاتیوں پر بھی بال آتے ہیں. یہ اگر مسائل کے ساتھ کوئی ان میرڈ لڑکی آتی ہے تو میرے ذہن میں ہوگا کہ میرا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ میں اس کو ویٹ لوز کرنے میں ہیلپ کروں, ٹھیک ہے, اور اس کو میں اس کے بالوں کے حل کے سلسلے میں اسے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس ریفر کروں. اور دوسرا میں اس کا HbA1c کروا کے اس کی ڈائبٹیز کی کنڈیشن دیکھ لوں گی کہ آیا یہ بچی ذیابیطس کی طرف تو نہیں جا رہی, اور اس کے لیے بھی میں اس کو میٹفارمن ایڈوائز کروں گی. لیکن اگر سملرلی اگر کوئی میرے پاس شادی شدہ خاتون آتی ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شادی کو کچھ کافی عرصہ ہو چکا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال ہو چکے ہیں, اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, تو میں اس کے لحاظ سے اس کو مینیج کروں گی. اس کو میں میٹفارمن کے ساتھ ایک اور دوائی ہوتی ہے جو کہ حمل میں ہیلپ کرتی ہے, وہ ایڈوائز کر دوں گی, یا میں مزید بہتر اس کی مینجمنٹ کے لیے اس کو گائنیکالوجسٹ کے پاس یا ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس ریفر بھی کر سکتی ہوں. تو یہ پیشنٹ کی اپنے کنسرن پہ اس کا علاج ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر سمیہ, ویسے ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بچیاں جاتی ہیں پیریڈس کے ایشوز لے کے, یا اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں, یا ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں, یا گائنیکالوجسٹ کے پاس آتی ہیں, تو انہیں میٹفارمن ریکمینڈ کر دی جاتی ہے. تو میٹفارمن کے بعد ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے یہ لائف لانگ لینی ہے یا آپ نے اتنا عرصہ لینی ہے. جب ان کا ایک مقصد ایک پرپس پورا ہو جاتا ہے کہ ان کا ویٹ لاس ہو گیا, تو وہ میٹفارمن چھوڑ دیتی ہیں. پھر 2 یا 3 مہینے بعد ان کا اسی طرح ویٹ پٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ ہمیں میٹفارمن لائف لانگ لینی چاہیے اپنی انسولین ریزسٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے؟ یہ بہت کامن پیشنٹس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے, اور بڑا اچھا سوال ہے. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میٹفارمن آپ کی اگر انسولین ریزسٹنس ہے, ہائی انسولین لیولز ہیں, آپ پری ڈائبٹیز رینج میں یا ایون ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو میٹفارمن مسٹ ہے, آپ نے لینی ہے. میٹفارمن سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹس کا پہلے پیریڈز ارریگولر ہیں تو 3 مہینے میٹفارمن لینے کے بعد ماہواری جو ہے وہ ریگولر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پیشنٹس جو ہے وہ میٹفارمن ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اس میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی, یا یہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ڈیزائرڈ ویٹ لاس کریں اپنا. میٹفارمن آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی. اگر آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نہیں کر رہے, خوراک میں آپ کی بے ضابطگیاں ہیں, آپ ہیوی کھا رہے ہیں, میٹھا بھی کھا رہے ہیں, اور کوئی آپ کی روٹین ایز سچ نہیں ہے لائف سٹائل کی, تو اس وقت میٹفارمن آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی ویٹ لاس میں. میٹفارمن صرف اتنا ہیلپ کرے گی کہ آپ کی جو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے یا انسولین لیولز ہائی ہونے کی وجہ سے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر دے گی. لیکن اگر آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں, آپ ڈائٹ اپنی چینج کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں ریگولرلی, اور ساتھ میں میٹفارمن لے رہے ہیں, تو میٹفارمن آپ کے ویٹ لاس کو فیسیلیٹیٹ کر دے گی. پھر جب آپ کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے, آپ کے پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں, کچھ اس کی علامات بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ میٹفارمن کو کنٹینیو رکھیں. لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ کی مصروفیت زندگی میں اتنی نہیں ہے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز اور ڈائٹری ماڈیفیکیشن, ڈائٹ کنٹرول کے ساتھ اپنے ویٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, تو آپ میٹفارمن چھوڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فار لائف ٹائم میٹفارمن لینی ہے. میٹفارمن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا آلٹرنیٹیو ہے. یعنی کہ وہ مریض جو
جاب کرتی ہیں خواتین یا ان کا بزی اسکیجول ہے یا بینک میں جو جاب کرتی ہیں سیڈنٹری بیٹھے رہنے والا لائف سٹائل ہے کہ جس میں ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے سارا دن بیٹھے رہنا ہے یا شام کو وہ گھر آتی ہیں جاب آورز بہت لمبے ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو ان کو میٹفارمن جو ہے وہ کنٹینیو رکھنی چاہیے. لیکن جو ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ایکٹیو لائف سٹائل ہے روزانہ 30 منٹس ایکسرسائز ایٹ لیسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ویٹ کو اگر مینٹین رکھ سکتے ہیں تو آپ میٹفارمن چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کا ایک اہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مس کانسیپٹ ہے ان کا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ میٹفارمن میں نے لے لی کیونکہ مجھے تو ڈائبٹیز نہیں ہے, تو اگر ان کے کسی فیملی ممبر میں کسی کو ڈائبٹیز اور وہ گلوکوفیج یا میٹفارمن لے رہے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے تو میں کیوں لوں گی, جبکہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ایک میٹفارمن نہیں لے رہے ہوتے جس کی وجہ سے ان کا ویٹ سٹک ہو جاتا ہے اگر پی سی اوز کے ساتھ ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے اپنے سمٹمس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. تو پھر اگر ویٹ پہلے ہی اس کا نارمل پہ ہے تو پھر ہمیں میٹفارمن ریکمینڈ نہیں کرنی چاہیے اگر نارمل بی ایم آئی رینج میں. نہیں, نارمل بی ایم آئی رینج پی سی او ایس وومن جو ہے ان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ موٹاپا ہی ہو, ساری پی سی او ایس وومن موٹی ہی ہوں, ان میں نارمل ویٹ کے ساتھ بھی پی سی او ایس ہو سکتا ہے. اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس تو نہیں ڈیولپ ہو رہی. اگر پیشنٹ کو کوئی انسولین ریزسٹنس ہے, پری ڈائبٹیز رینج میں ہے یا ایون ڈائبیٹک ہیں, شوگر ان کی ہائی ہو رہی ہے, انسولین ریزسٹنس آپ HbA1c سے آئیڈینٹیفائی کریں گی. HbA1c سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ پری ڈائبٹیز رینج میں ہے یا ڈائبیٹک ہو رہا ہے. یہ اس چیز کا انسولین لیولز ہائی ہونا وہ تو ہم اس کا انسولین کے ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, بلڈ ٹیسٹ ہو اس میں ہم انسولین لیولز چیک کرتے ہیں, وہ اسی سے پتہ چلتا ہے. HbA1c سے صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض ڈائبیٹک ہے یا نان ڈائبیٹک ہے یا درمیانہ جو ہے کہ جس میں مریض ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے اس طرف پری ڈائبٹیز میں تو نہیں ہے, تو وہ صرف HbA1c سے پتہ چلتا ہے. تو اگر تو مریض پری ڈائبٹیز میں ہے یعنی کہ اس کی شوگر جو ہے ابھی خراب ہو رہی ہے یا ڈائبیٹک ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں چاہے وہ پیشنٹ اس کا بی ایم آئی نارمل ہو. بی ایم آئی کا مطلب ہے کہ باڈی میس انڈیکس یعنی موٹاپے کا ایک میجر کرنے کا جو ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے جس میں ہم ویٹ کلو گرام میں اور ہائٹ کے ساتھ مریض کا جو ہے نا وہ ہم چیک کرتے ہیں. یہ گوگل پر یا جو اسمارٹ فونز یوز کرنے والے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو گوگل پہ وہ آرام سے اپنا چیک کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ 19.5 سے لے کر 24.5 کے درمیان ہیلدی بی ایم آئی رینج ہوتی ہے. اگر آپ کا جو ہے وہ بی ایم آئی اس ہیلدی رینج میں آ رہا ہے 19.5 سے 24.5 کے درمیان آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویٹ ٹھیک ہے. اگر آپ کا ویٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ پری ڈائبٹیز میں یا شوگر آپ کو شوگر ہو رہی ہے تو پھر آپ کو میٹفارمن لینی پڑے گی. تو یہ جو ہے وہ چیزیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہ کر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی مینجمنٹ پلان ایک ہر پیشنٹ کا ڈفرینٹ ہے تو آپ کا کیا ہے, سمپٹومیٹیکلی چلیں گے. ہاں, سمٹمس کے لحاظ سے اور اپنا کنسرن کیا ہے, پریگننسی کنسرن ہے یا نہیں ہے. ایون اس میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں گائنوکالوجسٹ جو ہے وہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز بھی دیتی ہیں پیشنٹس کو. وہ والی پیشنٹس جو ان میرڈ ہوں یا جو شادی شدہ ہوں لیکن ان کا ابھی پریگننسی کنسرن نہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز جو ہوتی ہیں بچے روکنے کے والی جو گولیاں ہوتی ہیں, فیملی پلاننگ والی عام لوگوں کی زبان میں اگر بات کروں تو فیملی پلاننگ والی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیریڈز ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو جسم پہ بالوں کا جو مسائل ہیں یا سر پہ بال بہت زیادہ گرنے کے مسائل ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سمٹمز امپروو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے ہارمونز ہیں جو پی سی اوز کے اندر خواتین کے اندر نارمل سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ ہاں, ان میں مسائل سارے ہارمونز بڑھنے کے ہوتے ہیں جو کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کون سے ہیں؟ مردانہ ہارمونز. فیمیلز میں مردانہ ہارمونز زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے یہ میں نے جیسے ذکر کیا بالوں کے مسائل آتے ہیں اور مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس اور ذیابیطس ہونے کا بھی رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہے بیسیکلی یہ سارا ہارمونل امبیلنس ہے, ہارمون کی بے ضابطگیاں ہیں. تو ہمیں اس کو پیشنٹ ٹو پیشنٹ کنسرن کے لحاظ سے
اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس میں کوئی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتا یا خدا نخواستہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو اولاد کے مسائل ہوں گے یا اولاد نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اولاد ہونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, اپنا طرز زندگی آپ امپروو کریں اور سستی آسان غذا پر آ جائیں, دالیں سبزیوں پر آ جائیں اور آئلی چیزیں کم کر دیں, بناسپتی گھی سے تیل پر آ جائیں, چاول اور آلو جو ہے وہ کم کر دیں, کاربوہائیڈریٹس والی ڈائٹ یعنی کہ جس میں چاول آتے ہیں, آلو آتے ہیں, وائٹ بریڈ جو ڈبل روٹی وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ, یہ چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں کم کر دیں, سلاد کا استعمال زیادہ کریں اور ریگولر ایکسرسائز کریں, اپنا ویٹ کنٹرول کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنی گائنوکالوجسٹ کے ساتھ یا اپنے جو ہے وہ ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں تو آپ کا حمل بھی ہو سکتا ہے, صحت مند اولاد بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ ذیابیطس سے بھی بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس میں جو مسائل ہیں جس میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا, یہ بھی پی سی او ایس میں ہو جاتا ہے, اس سے بھی آپ ویٹ کنٹرول کریں تو بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں تو آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. پی سی او ایس کے اندر جو خواتین مبتلا ہوتی ہیں ان کے اندر ذیابیطس ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ والی عورتیں جن کے اندر پی سی او ایس نہیں ہے؟ ہاں, پی سی او ایس جو ہے وہ بیسیکلی ریپروڈکٹیو ایج کی ڈیزیز ہے, یعنی وہ خواتین, ینگ خواتین جن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کے جو ایئرز ہوتے ہیں, یعنی کہ 14 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کی یہ بیماری ہے, ینگ خواتین کی بیماری ہے. ان میں ذیابیطس ہونا بہت کامن ہے کمپیئر ٹو وہ والی خواتین جن میں پی سی او ایس نہیں ہے. پی سی او ایس جن میں نہیں ہے ان میں ذیابیطس کا ہونے کا رسک جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے. یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے جس کو ہم پچھلے پروگرامس میں نے جیسے ذکر کیا کہ جس میں انسولین کی بالکل کمی ہو جاتی ہے, لبلبا انسولین پیدا ہی نہیں کرتا, جس کا علاج صرف اور صرف انسولین ہے, وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. وہ اس کا رسک کم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو پی سی او ایس ہے, ہارمونل امبیلنس ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین کو یہ بتائے گا کہ کیا اس بیماری کا مکمل علاج ممکن ہے کہ نہیں, کہ صرف طرز زندگی کو بدلنا ہی اس کا دوسرا نام ہے؟ ہاں, پی سی او ایس جو ہے مکمل طور پر کیور ہو جانا, مکمل ختم ہو جانا یہ مشکل ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. فی الحال جو علاج کے ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں یا ریسرچز ابھی تک ہوئی ہیں اس میں اس کا کیور نہیں ہے, کنٹرول ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ذیابیطس ہے. ٹھیک ہے, ذیابیطس کبھی ابھی تک جو ہے وہ مکمل حل نہیں آیا سوائے ٹرانسپلانٹ کے, تو اس میں بھی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے اور اس میں بھی پی سی او ایس میں بھی آپ نے لائف سٹائل ہی اپنا چینج کرنا ہے. اور اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے, اپنا ہیلدی لائف سٹائل گزاریں گے تو نو میٹر, پی سی او ایس از نتھنگ. آپ اس کو بھول بھی سکتے ہیں اور صرف اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام کو دیکھنے کا. ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے ساتھ زندگی بہترین ہے. آج ہم نے آپ کو بہت ہی منفرد انداز میں ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہم لوگوں نے آپ کو روشنی ڈالی ہے اور انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر 1 بجے ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.